प्रोग्राम रौनक रमजान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर चाय और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आज़म आज़मी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश रौनक रमज़ान। नाज़रीन, रौनक रमज़ान को पेश कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा और ताउन कर रहे हैं लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट। नाज़रीन, रौनक रमज़ान एक ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ तारीख़ी शहरों में लेकर चलते हैं और आपके सामने रमज़ान के वो नूरानी और रूहानी मनाज़िर पेश करते हैं जो माह रमज़ान के मौके पर इन शहरों में नज़र आते हैं। आज हमारी टीम मौजूद है महाराष्ट्र के शहर कोकन में। नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक का बाबरकत तीसरा अशरा जारी है और जैसे जैसे रमज़ान मुबारक के कीमती और मुबारक लम्हात गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरे खित्ते कोकन में रमज़ान की रौनकें भी दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही हैं। हर तरफ एक रूहानी फ़ज़ा, इबादत का जज्बा और खुशियों की एक खूबसूरत झलक दिखाई देती है। नाज़रीन, रमज़ान के ये आखिरी अय्याम जहाँ इबादत और दुआ के ख़ास लम्हात लेकर आते हैं, वहीं ईद उल फित्र की तैयारियों का जोश भी अपने उरूज पर पहुँचने लगता है। बाज़ारों में गैर मामूली चहल पहल देखने को मिल रही है। एक तरफ मुसलमान भाई इफ्तार के लिए फल, खजूरें, पकौड़े और दीगर अशियाए खुर्दनोश ख़रीदते दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब ईद की तैयारियों के लिए कपड़े, जूते, चप्पलें, इत्र, मेवे और सेवैयाँ ख़रीदने वालों की भी भीड़ नज़र आती है। इफ्तार के बाद का मंजर तो और भी दिलकश होता है। मर्द, ख़वातीन और बच्चे जोक दरजोक दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों का रुख करते हैं। रोशनियों से जगमगाते बाज़ार, लोगों की चहल पहल और ख़रीदारी का जोश इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि ईद उल फित्र की आमद है। ये सरगर्मियाँ चांद रात तक जारी रहती है और हर घर में ईद की खुशियों की तैयारी दिखाई देती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कोकन इलाके में रमज़ान के कुछ खूबसूरत झलकियाँ, रूहानियत से भरपूर इफ्तार की महफिल है, मसाजिद में जारी इबादत और बाज़ारों में जारी चहल पहल और ईद की तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये रूहानी सफ़र हमारे ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान के साथ। माह रमज़ान का पाक और मुतबर्रिक महीना अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और नेकियों से हमको नवाज कर बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है। माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो चुके हैं और तीसरा अशरा हमारे दरमियान है। दुनिया भर के मुसलमान इस मुक़द्दस महीने में रोज़े रख रहे हैं और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह खित्ते कोकन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी रमज़ान की रौनकें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। माह रमज़ान जैसे जैसे गुज़र रहा है वहीं लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। बाज़ारों की रौनकें दुबाला हो चुकी हैं। ये रोज़ा बंदे को अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब करता है, इसलिए हदीस पाक के अंदर हदीस कुदसी है, अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं अस्सौमु ली, कि रोज़ा ये मेरे लिए है और मैं ख़ुद ही उसका बदला हूँ, यानी मैं ख़ुद अपने हाथों से उसका बदला दूँगा। बहुत बड़ी जो है सआदत है कि अल्लाह रोज़े के बदले में बंदों को अपनी रज़ा का परवाना अता फरमा देते हैं। खित्ते कोकन में वक्त सहर व इफ्तार बाज़ारों में ख़ास रौनक और गहमा गहमी देखने को मिलती है। असर की नमाज के बाद मुख्तलिफ बाज़ारों में एक ख़ास चहल पहल नज़र आती है और लोग सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। माह रमज़ान के मौके पर कोकन के बाज़ारों में मुख्तलिफ़ अक़साम के फल, खजूर, मशरूबात, गोश्त से तले पकवान जिसमें कबाब, समोसे और फ्राइड आइटम्स वगैरह शामिल हैं, लोग इनको ख़रीद कर अपने घरों का रुख करते हैं। गुज़रते रोज़ों के साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो गया है। ऐसी सूरत में रोज़ादार अपने जिस्म की पानी की कमी को पूरा करने के लिए इफ्तार में तरबूज को ख़ास तौर पर तरजीह दे रहे हैं। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ़ अक़साम की अशिया से सजाया जाता है। इफ्तार के वक्त का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है।
لیکن میں ان تمامی حضرات کو کہوں گا ایک پیغام اور میسج کے طور پہ کہ جس طرح لوگ رمضان المبارک کے اندر جو کہیں نہ کہیں عبادتوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح چونکہ یہ تزکیہ نفس ہے اور ایک طریقے سے ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو اس کو مداومت برتیں، اس کو کنٹینیو کریں، تو یہ مسلسل آپ چلاتے رہیں اس کو پورے سال تک۔ یہ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کوئی عمل آپ جو بہتر ہو وہ بس آپ ایک وقت کے لیے کر لو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارا سب سے بہتر عمل اور سب سے محبوب عمل اللہ رب العالمین کو وہ ہے جو گرچہ کم ہو لیکن وہ مسلسل ہو، کنٹینیو ہو، مداومت کے ساتھ ہو۔ تو جو بھی عمل ہم اس رمضان مبارک کے اندر جو کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، اور خصوصاً ہمارے سامعین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو بھی عمل اس رمضان مبارک کے اندر ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی ہم کر پا رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دراصل یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ خطۂ کوکن میں ماہ رمضان کی رونقیں پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر ماہ سیام کے آخری عشرے میں رائے گڑھ اور رتنا گیری اضلاع میں مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے بدستور جاری ہے۔ ان افطار پارٹیوں میں عام لوگوں کے علاوہ سیاسی رہنماؤں اور سرکردہ شخصیات کو خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا ہے تاکہ قومی یکجہتی کو فروغ حاصل ہو سکے۔ اس ضمن میں گورے گاؤں کے سرپنچ زبیر عباسی نے کہا، ہم ہر سال ماہ رمضان میں افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر اجتماعی افطار پارٹیاں محبت، بھائی چارے اور ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، جس میں روزہ داروں کو افطار کرانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، چاہے کھجور سے کرائے یا پانی کے گھونٹ سے کرائے یا دودھ سے یا لسی سے، کسی بھی چیز سے افطار کرائے گا تو روزہ رکھنے والے کی طرح افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ پاک حضیرت القدس سے یعنی اپنے خاص حوض سے اللہ پاک اس کو پانی پلائیں گے، جنت میں جانے تک اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس مہینے میں غربا کے ساتھ جو ہے غمخواری کرنا چاہیے، ان کو جو ہے ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت افطار خاص دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ خطۂ کوکن میں رمضان کے اس متبرک مہینے میں مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان عبادت، تقوی، صبر، فیض و برکت اور دیگر نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خطۂ کوکن میں تمام مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں اور سبھی مساجد میں اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو ہے رمضان المبارک کا برکت والا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور روزے تو ویسے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن رمضان یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے اور اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ روزے تو اللہ نے فرض کیے، لیکن اس روزے کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو سرکش شیاطین کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں، اور رمضان کے اعزاز میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جو ہے سال بھر جو جنت کو خوشبوؤں سے دھنی دی جاتی ہے اور جنت کو جو ہے مزین کیا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک خصوصی انعام اللہ کا یہ ہے کہ اس امت کے روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں خاص دروازہ باب الریان جو ہے بنایا ہے، اس سے روزے دار جو ہے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس طرح آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے چہار جانب سے اللہ رب العالمین رحمتوں برکتوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اللہ اس کو کھول دیتا ہے۔ اور مزید یہ کہ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ اللہ رب العالمین جو شرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر تو اللہ کے نبی جو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے دراصل اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے۔ تو قرآن نازل ہونے کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے کیوں خاص کیا؟ کیونکہ اس کے اندر آلریڈی برکت، رحمت اور مغفرت اللہ رب العالمین نے اس کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چہار جانب سے ماشاء اللہ مسجدیں بھی بھری ہوتی ہیں، لوگ عبادتوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے کوکن میں مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں اور برقی قمقموں سے منور کرنا رمضان، عیدین اور دیگر مقدس موقعوں پر روایتی عقیدت کا حصہ ہے۔ یہ دلکش منظر خاص طور پر رات کے وقت روحانیت اور خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے موقع پر رائے گڑھ ضلع سمیت کوکن کی مساجد کو سجا کر عبادت کے لیے پرجوش ماحول بنایا گیا ہے۔ خطہ کوکن کے رتنا گیری اور رائے گڑھ اضلاع کی تمام مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مقامی اور غیر مقامی حفاظ اکرام یہاں کی مساجد میں نماز تراویح پڑھاتے ہیں۔ مختلف مسلم جماعتوں کی جانب سے ان حفاظ اکرام کے لیے سحر و افطار کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم صیامہ وشننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض قرار دیا اور میں نے رات کے تراویح یعنی قیام کو جو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا، یعنی سارے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے لیے روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور تراویح کا رات کے اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحیح روایت میں دو روایتیں ہیں۔ ایک کے اندر فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص جو ہے رمضان المبارک کا میں روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کریں گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر رات کا قیام یعنی تراویح سنت کا یقین کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر اللہ نے جو ہے ثواب رکھا ہے، اس کا یقین کرتے ہوئے جو پڑھے گا تراویح، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے معاف کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کے لیے لوگ مساجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ شہر کی مختلف مساجد میں معتکفین کے لیے مساجد میں ایک خاص جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پردے لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر لوگ عبادتوں میں مشغول ہو گئے ہیں اور اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہاں کی مساجد میں تراویح اور اعتکاف کی رونقیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ تو اعتکاف ہے سنت موقدہ، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا کہ یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ہم جو ہے اعتکاف کی فضیلت پورے سال بھر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں، جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نیت کریں کہ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یعنی جب تک میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ وہ گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دوسری عبادتیں کیا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت کیا، تسبیحات بھی ادا کی، لیکن اس کے ساتھ میں اس کا ثواب تو اس کو ملا ہی، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتکاف کا بھی الگ سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور وہ اعتکاف سے باہر جو نیکیاں انجام دیتا تھا وہ نیکیاں بھی اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اس سال دوسرے اور تیسرے دونوں عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری عبادتیں ہیں،
لیکن اس میں ایک عبادت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کی عبادت جو آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے کہ آخری عشرہ مکمل جو ہے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے ہمیں صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آخری دم تک یعنی آپ کے وصال تک آپ کا ایک رمضان بھی ناغہ نہیں ہوا۔ کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ جو ہے ناغہ ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی قضا اس طور پر فرمائی کہ اگلے رمضان میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس جو ہے ماہ رمضان کے اعتکاف کی، 10 دن کا جو اعتکاف ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق عار فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی خواتین پر یہ خصوصی عنایت ہے کہ وہ بیک وقت کئی امور انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، کھانا پکانا اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں بڑی مہارت سے نبھاتی ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود کچھ خواتین ماہ رمضان کے اس آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرتی ہیں اور اپنے شب و روز عبادت میں صرف کرتی ہیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو اور اپنے نفس کی تربیت کرے اور روحانی طور پر خود کو بہتر بنائے۔ دوسرا ایک مسئلہ کہ خواتین جو ہے عورتیں ان کے اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن حالات کے اعتبار سے ابھی جو علماء ہمارے فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مساجد کے اندر عورتیں اعتکاف نہ کریں، بلکہ وہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ علماء نے ان کو بھی جو ہے اعتکاف سے محروم نہیں کیا، البتہ اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ بنا کر وہاں پر بیٹھ کر اپنے گھر کے کاموں کو کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اعتکاف اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس کو بھی انشاءاللہ اعتکاف کا مکمل ثواب ملے گا جیسے مردوں کو ملتا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ مضبوط ہونے والے رشتے کی وجہ سے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی شخصیت کا غیر معمولی ارتقاء ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ نہایت اہم ہے، کیونکہ اسی عشرے میں وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک بہت بڑی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بابرکت رات رکھی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں اس رات کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اس رات کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اور جو قرآن ہے، جو قرآن کی جیسی کتاب بابرکت کتاب ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کے اندر نازل کیا، اور اسی کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واضح کر کے بندوں کو سمجھا رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب عبادت کرتے۔ جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ خصوصی طور پر، جیسا کہ ابھی ہمارا انہیں آخری عشرہ چل رہا ہے اور چند ایام بچے ہیں، طاق راتیں آتی ہے، خاص طور پر طاق راتوں کے اندر اس کا انہیں ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی راتوں کے اندر یہ پائی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ طاق راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 ایسی راتوں کو یا اس کے علاوہ بھی راتوں کو یہ پائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم خصوصی طور پر
ہم تھوڑا سا وقت دیں گے اور ایک چھوٹی سی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو 1000 راتوں سے بھی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ثواب دیں گے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ اس ماہ مقدس کا قرآن شریف سے گہرا تعلق اور مضبوط رشتہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فرزندان توحید اس ماہ مقدس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں صرف کرتے ہیں۔ کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان ماہ قرآن، کہ جو رمضان ہے وہ ماہ قرآن ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان مبارک کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اللہ کے نبی نے وضاحت کیا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کتنی نیکیوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ قرآن کا جو مقصد ہے عام طور پہ وہ 4 مقصد ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو آپ سمجھ کر پڑھیں، تیسرا یہ ہے کہ جب سمجھ لیے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، چوتھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، تو چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے۔ تو کیسے پہنچے گا؟ تو آپ خود پہلے پڑھیں، اس کے بعد خود سمجھیں، اس کو اپنی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، پھر یہ اس کی پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان اور زکوٰۃ کا گہرا تعلق اور مضبوط رشتہ ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر کسی بھی وقت فرض ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کو اس کے 70 گنا زیادہ ثواب کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں چل رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے جانی مالی اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اور جانی مالی عبادت یہ ملی جلی عبادت ہے جس کو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر اصل جو ہم فرض کے اعتبار سے جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے، ایک تو رمضان کے روزے اور صدقے فطر، اور ایک ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، صدقۃً تطہرہم۔ اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو صدقہ یا یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ نفس و مال کی پاکی اور برکت کے لیے زکوٰۃ لازم ہے، جسے رمضان میں پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے تاکہ مستحقین عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں، زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال کا ہونا شرط ہے، لیکن رمضان میں نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے ثواب کو بڑھاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 دیتے ہیں، یا ایک سنت کو ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک فرض پر 70 فرائض کا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ رمضان المبارک میں اپنے صدقات و خیرات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کنجوسی کی وجہ سے اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اس پر بھی بہت سخت وعید ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو توق بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈالے گے جو شخص کیا نہیں کرتا؟ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو اژدھے کی شکل دیں گے اور اس کو 2 منہ دیں گے، اور وہ اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو کاٹتا رہے گا اور کہتا رہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو گن گن کر رکھا کرتا تھا اور تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ صدقہ فطر رمضان کے روزوں کی لغویات سے پاکی اور مساکین کی عید میں شرکت کے لیے ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صدقہ فطر عید کی صبح صادق سے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا افضل ہے، البتہ رمضان میں اس کو کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
जिस शख्स के पास ईद के दिन अपनी ज़रूरियात से ज़ायद निसाब के बराबर रकम या सामान मौजूद हो, उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। सदक़ा फ़ित्र के हक़दार वही लोग हैं जो ज़कात के हैं। और रमज़ान के अंदर हमको जो मखसूस इबादतें हैं, जैसा कि रोज़ा और साथ में हम जो भी नमाज, तिलावत और ज़िक्र जो करते हैं, ये सारी चीज़ों की कबूलियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ रखी है, वो सदक़े फ़ितर है। यानी हदीस के अंदर आता है कि हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, जो हमारी इबादतें होती है रमज़ान की, ये आसमान और ज़मीन के दरमियान में लटकी हुई होती है। और जब इंसान सदक़े फ़ितर अदा करता है तो ये अल्लाह की बारगाह के अंदर क्या की जाती है, पेश की जाती है, कबूल की जाती है। तो ये सदक़े फ़ितर है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। बल्कि जिसके पास ईद का दिन और उसके दूसरे दिन का ख़र्चा हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े फ़ितर को फ़र्ज़ किया है और उसको एक सा अनाज एक आदमी की तरफ से निकालना फ़र्ज़ है, चाहे वो बच्चा हो, छोटा दूध पीता बच्चा हो, नाबालिग बच्चा हो, या तो मर्द हो, औरत हो, यानी जितने भी फ़र्द हमारे घर के अंदर है, हर एक की तरफ से सदका फ़ितर निकालना क्या है, ज़रूरी है। आइए माह रमज़ान के आखिरी अशरे के इन लम्हात में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें और किसी गोशे तन्हाई में बैठकर इस दुनिया को अपने दिल से निकाल कर दिल की गहराई से अपने रब को पुकारें। ए अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मेरे पास नदामत के आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। मैं गुनाहगार हूँ, मगर आप गफ़्फ़ार अज़ल हैं, बख्शने वाले हैं। मुझे अपनी रहमत की आगोश में ढांप लीजिए और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और मुझे बख्श दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतों और बरकतों से बहरामंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के ये बाबरकत और कीमती लम्हात बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस महीने के आखिरी अय्याम को ज़ाया ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ, तिलावत कुरान और नेकी के कामों में गुजारें। यही वो मुबारक दिन है जिनमें अल्लाह ताला की रहमतें बेहिसाब नाजिल होती हैं और बंदों के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि रमज़ान के इन आखिरी लम्हात को अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम न सिर्फ ईद की खुशियों के मुस्तहिक बने, बल्कि अल्लाह ताला की रहमतों और मग़फ़िरत के भी हक़दार ठहरें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े, इबादत और दुआओं को कबूल फरमाए और हमें रमज़ान मुबारक की हकीकी बरकतों से माला माल करे। नाज़रीन, रौनक रमज़ान को पेश कर रहे थे रूह अफ़ज़ा और ताउन किया था लम्सा फ्लेवर्ड चाय और खैबर सीमेंट ने, इस वादे के साथ कि कल एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम रौनक रमज़ान को पेश किया है रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, रूह अफ़ज़ा ड्रिंक ऑफ इंडिया, और ताउन किया है लम्सा फ्लेवर्ड चाय, लाखों की पसंद लम्सा फ्लेवर्ड चाय, और खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।